Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. Dear students, open your books on page 26. And as you know, today our topic is already is continuing. We have started this topic yesterday. So the topic is for God's sake, hold your tongue. यानी हमारा जो मौजू है वो चुगलखोरी और गैबत के मुतालिक है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल का जो थोड़ा बहुत हम पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी किताब पे नज़र रखिए प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ऑल्सो इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत Ibn Hamid radiyallahu ta'ala anhu that he had once asked the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to give him a prayer for reciting. The Prophet sallallahu alaihi wasallam caught hold of his tongue and suggested this prayer: "O Allah, I seek refuge in Thee from the evil of ears, eyes, heart, and tongue." Reported in Tirmidhi. However, it is not only in Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, "For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body." The Gita says, "Freedom from fear, purity of thought, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all being, freedom from avarice is or his who is born godlike in torments, ostentation, pride, and it is who is born to dominate endowments." Dear students, तो बात हो रही थी गैबत और चुगलखोरी की। कल हमने कहा कि कुरान में वाज़िया तौर पे बताया गया है कि जो इंसान चुगलखोरी करता है, गैबत करता है, उसके लिए तबाही है, हलाकत है। जैसे कहा कि सूरह हमज़ा में है, वह पहली ही आयत है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। हलाकत है उस शख्स के लिए जो चुगलखोरी और गैबत करता है, यानी जो पीठ पीछे किसी की गैबत करता है या किसी के सामने किसी की गैबत करता है, किसी के मुतालिक बात करता है या चुगलखोरी करता है। और इस तरह से और भी है, सूरह कलम में भी है और इस सूरह हुजरात में भी बताया गया है इसके मतलब, यानी कुरान में 2-3 जगहों पर इसकी ज़बरदस्त मज़म्मत की गई है। और हदीस में है, जब कल हमने कहा कि सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस शख्स की मुशाबत उस जैसे है, यानी जो शख्स चुगलखोरी करता है, बैकबाइटिंग करता है, पीठ पीछे किसी के बातें करता है, उस शख्स जैसे, उसकी मुशाबत उस शख्स जैसे है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे देखा कुछ लोग जो थे उनके नाखून लोहे के थे, लंबे थे, वो अपने जो अपना गोश्त है उसको नोच लेते। तो उन्होंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये लोग कौन है? उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो लोगों की गैबत करते थे, जो चुगलखोरी करते थे। और एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे, यानी मेराज पर गए तो कुछ लोगों को ऐसे देखा, यानी फरिश्ते उनका जो गोश्त काट रहे थे और उनको जबरदस्ती खिलवा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से कहा कि ये लोग कौन है? तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो चुगलखोर थे और गैबत करते थे, इसलिए जबरदस्ती उनको ये अपना ही गोश्त यानी काटा जाता है और खिलाया जाता है, यानी सख्त तंबिया की गई। और इसके मुतालिक बहुत सी चीज़ें ऐसी आई है, हदीसों में आई है। एक ये भी है कि एक वाक़या की कुछ औरतें जो थी, 2 औरतें थी, वो रोज़ादार थी। तो यानी जब वो रोज़ादार थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कोई उस वक्त तक यानी अपना रोज़ा नहीं खोल सकता जब तक न वो मैं कहूँ।
تو سب نے کہا، تو سبوں نے روزہ، جب نبی علیہ السلام نے کہا روزہ کھول دے، کچھ عورتیں بھی تھی تو کچھ صحابہ نے کہا فلاں عورت بھی روزہ دار ہے، تو نبی علیہ السلام نے چپ رہے. تو اس کے بعد پھر کہا کہ ان کا بھی روزہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ روزہ دار نہیں ہے. تو ان کو لایا گیا اور ایک دودھ کا کچھ کپ لایا گیا، ان کو بتایا گیا، کہا گیا کہ آپ قے کر لو. جب انہوں نے قے کی تو وہاں سے کچھ خون اور اس میں گوشت موجود تھا، تو دوسری کو بھی اسی طرح کہا گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا بالکل یہ جو تھی یہ عورتیں یہ روزہ سے نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنے بھائی کا، مرد بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی یہ انہوں نے یہ دن بھر یہ جو غیبت کر رہے تھے. یعنی اتنا ہے کہ یعنی غیبت کرنے والا جو ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ اس کی مشابہت ایسی ہے کہ جیسے پیارے بچوں کوئی اپنے مرد بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو پیارے بچوں اس کے آگے also it is reported by Hazrat Ibn Hamid radiyallahu ta'ala anhu had once asked the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam upon him to give him a prayer for reciting. تو حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ پڑھنے کے لیے، ریسائٹ کرنے کے لیے کچھ دعا دیجیے کہ جس کو میں بار بار کہتا رہوں، جس کی میں ریسائٹ کرتا رہوں، جس کو میں پڑھوں گا. The Prophet sallallahu alaihi wasallam caught hold his tongue and suggested it. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو پکڑ لیا، hold his tongue، اور and suggested اس پہ، اور یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا، او اللہ I seek refuge from the evil of ears, eyes, heart. یعنی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ریفوجی میں پناہ مانگتا ہوں یعنی کانوں کی برائی سے. یعنی نبی علیہ السلام نے جو دعا بتائی کہ یعنی آپ اس دعا کو پڑھتے رہنا، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں from the evil of ears، from the evil of کانوں کی برائی سے، from the evil of eyes آنکھوں کی برائی سے، from the evil of heart دل کی برائی سے، from the evil of tongue زبان کی برائی سے. یعنی یہ دعا نبی علیہ السلام نے بتائی کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہنا، یعنی اللہ مجھے بچا، مجھے کانوں کی برائی سے بچا، مجھے آنکھوں کی برائی سے بچا، مجھے دل کی برائی سے بچا، مجھے زبان کی برائی سے بچا، مجھے زبان کی برائی سے بچا. یہ دعا مانگنے کو کہی. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religious in the world also denounce it. یہ صرف یعنی اسلام میں اس چیز کی یعنی بیک بائٹنگ اینڈ سکینڈل موگرنگ کی مذمت نہیں کی گئی. یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی یعنی اس کی مذمت کی گئی. یعنی ڈینانس مذمت کرنا، یعنی اس کی مذمت کی گئی. یعنی بیک بائٹنگ اینڈ سکینڈل موگرنگ کی، یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی، یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں اس کی مذمت کی گئی ہے. جیسے بائبل میں کہا گیا ہے for we all stumble in many ways and if anyone does not stumble in what he says he is a perfect man able to bridle his whole body. for we all ہم سب کہیں نہ کسی طرح سے لڑکھڑاتے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے لڑتے ہیں. مطلب ہم سب لوگ جو ہیں یعنی ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں کمزوری آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کسی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. if anyone does not stumble، اگر کوئی لڑکھڑاتا نہیں ہے if anyone does not in what he say، جو وہ کہتا ہے he is a perfect man، یعنی پھر وہ مستقل یعنی پرفیکٹ ہے، صحیح انسان ہے، صحیح آدمی ہے. able to bridle his whole body، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل یعنی اپنی باڈی کو یعنی اپنے آپ کو لگام دے سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. if someone does not stumble، اگر کوئی انسان لڑکھڑاتا نہیں ہے،
یعنی if someone has control on his body, اگر کسی یعنی انسان کو جو ہے یعنی کنٹرول ہے، یعنی ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی باڈی پر کنٹرول ہونا چاہیے، اسپیشلی اور ٹنگ، خاص کر اپنی زبان پر ہمیشہ ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہم یعنی کنٹرول ہونا چاہیے کہ میری زبان سے، ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، یعنی کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، شاید کیونکہ یہ تکلیف جو ہے زبان کا دیا ہوا ہے جو زخم ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا کہ میں دل کی برائیوں سے، میں کانوں کی برائیوں سے، میں آنکھ کی برائیوں سے، میں زبان کی برائیوں سے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے بچوں، تو یہ تھا کہ اس میں بائبل میں کیا گیا تھا، کیا کہا گیا ہے۔ اب چونکہ گیتا بھی ہے، ہندو کی کتاب ہے، تو اس میں کیا کہا گیا ہے، فریڈم فرام فیئر یعنی خوف سے آزادی، پیورٹی آف ہارٹ دل کا صاف ہونا، پرزروینس ان نالج یعنی علم میں استقامت، علم کی حصول یابی میں استقامت، فریڈم فرام دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ، فریڈم فرام دا فیئر آف یعنی چغل خوری، غیبت یعنی غیبت سے چھٹکارا، یعنی غیبت سے آزادی، غیبت سے چھٹکارا، کمپیشن فار آل بینگس، تمام جاندار چیز جو ہے ان کے لیے رحم، فریڈم فرام ایورائس لالچ سے آزادی، اور ہز who is born to God یعنی وہ چیزیں ہیں، یعنی یہ جو دیوی دیوتا یعنی یہ خصوصیات ہے، یعنی ان جیسے اوصاف ہے، یعنی اگر اتنی اوصاف یعنی اس کو ہم کہتے ہیں، ہم اپنی زبان کہتے ہیں کہ پیغمبرانہ صلاحیت یا بزرگانہ صلاحیت، اگر یہ چیزیں کسی میں ہو، یعنی خوف سے دل کا خوف نہیں ہو، یعنی خوف سے آزادی ہو، دل صاف ہو، علم میں استقامت ہو، بیک بائٹنگ ان چیزوں سے آزاد ہو، لالچ سے آزاد ہو، لالچ نہیں ہے، تمام جانداروں کے لیے رحم ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو بزرگانہ صلاحیت ہے، پیغمبرانہ صلاحیت ہے، خوبی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیوی دیوتا جیسی صلاحیت ہے، اوقاف ہے، اوصاف ہے۔ آسٹنٹیشن پرائڈ، اگر کسی میں خود نمائی ہے، آسٹنٹیشن یعنی فخر ہے، پرائڈ ہے۔ پیارے بچوں، اگر پرائڈ ہے، کوئی شان شوکت ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا تو کیا ہے، اور who is born to dominate endowment، تو یہ جو اوصاف ہے، یہ جو خصائل ہے، یہ جو اوقاف ہے، تو یہ کیا ہے اینڈومنٹس آف، یعنی کہ مطلب یہ شیطانی خصائل ہے، شیطانی اوقاف ہے، اوصاف ہے۔ اگر وہ چیزیں کسی میں موجود ہے تو ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو صلاحیت ہے، یہ بزرگانہ خصائل ہے، اوصاف ہے۔ اگر یہ جو کوئی غرور کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شان و شوکت میں سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں کرتا ہے، تو یہ شیطانی خصائل ہے، شیطانی اوصاف ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو بتایا گیا تھا، یہ تو گیتا میں بتایا۔ اب دیکھیں گے سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ صاحبہ میں کیا بتایا گیا ہے۔ The surrender carries the great burden of sin، یعنی گرو گرنتھ میں بتایا گیا جو بہتان لگانے والا ہے، سرنڈر یا غیبت کرنے والا جو ہے، یا چغل خوری کرنے والا جو ہے، یہ گناہوں کے بوجھ اٹھا کے لے چلتا ہے، یعنی برڈن آف سینس، گریٹ یعنی زبردست گناہ، برڈن آف سینس یعنی گناہوں کو بوجھ اٹھاتا ہے اپنے اوپر، وداؤٹ پیمنٹ آف ہی کیریز لوڈس، یعنی بالکل یعنی سمجھو اسی طرح سے جس طرح سے کوئی انسان کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کوئی وزن اٹھاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں، اسی طرح سے یہ انسان جو ہے، یہ یعنی جو غیبت کرتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسی کوئی شخص یعنی بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو کئی پیسے نہیں ملتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی اس کی مشابہت جو ایسی ہے کہ یہ بوجھ اٹھاتا ہے، یہ گناہوں کا بوجھ لے کر چلتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی کوئی
کوئی مزدوری نہیں ملتی ہے، جس طرح سے کوئی بوجھ ہوتا ہے اس کے لیے مزدوری نہیں ملتی ہے، لیکن صرف کیا ہے، اگر اسلام کی بات ہے کرے اسلام کی، تو صرف اپنے لیے یہ خرابی ہی پیدا کرتا ہے، خرابی ہی پیدا کرتا ہے اپنے لیے، یعنی اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ تھا گرو گرنتھ صاحب کے بارے میں، یعنی گرو گرنتھ صاحب نے چغل خوری اور بیک بائٹنگ کے بارے میں کیا کہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ یہ جو آج کا سبق ہے، یہاں پہ ہم نے کیا بتایا کہ گرو گرنتھ صاحب میں یا گیتا میں یا بائبل میں، چونکہ پہلے قرآن کا ذکر ہوا، اس کے بعد حدیث کا ذکر ہوا کہ بیک بائٹنگ اور یعنی اس کے بارے میں چغل خوری اینڈ دس اسکینڈل موونگ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ یعنی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے باڈی کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول، اللہ سے دعا، ہر وقت دعا کرنا چاہیے، دعا میں رہنا چاہیے، اے اللہ I take refuge، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں from the evil of my tongue، from the evil of my ear، from the evil of my eye، from the evil of، یعنی ہاتھ کی برائی سے، کان کی برائی سے، آنکھوں کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا پیارے بچوں، انشاءاللہ کل ہم آگے جائیں گے، اس کے آگے کیا بتایا گیا ہے تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور یہ جو باقی جو میں اس کے اوپر ہم نے جو لفظ لکھے ہیں، الفاظ لکھے ہیں، ورڈ میننگ لکھا ہے، آپ ان کو اپنی کاپی پہ نوٹ کیجیے، تو اس سے آپ کی جو ڈکشنری میں ہے، آپ کی ڈکشنری میں اضافہ ہوگا ان ورڈز کا۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں گے کاپی پر، اور اس کو اور اپنے ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ کل آگے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔